बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी रात के उस आखिरी पैर में अल्लाह को पुकारा है जब पूरी दुनिया सो रही होती है? वो वक्त जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और टूटे दिलों को सुकून मिलता है। आज हम बात करेंगे उस नमाज की जो इंसान की तकदीर बदल सकती है। वो है नमाज तहज्जुद। अगर आपकी दुआ अभी तक कबूल नहीं हुई, अगर ज़िंदगी के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, अगर दिल बेचैन है, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि शायद आपने अभी तक तहज्जुद के उस राज को नहीं जाना जो अल्लाह के नेक बंदों की कामयाबी का सबब बनता है। हम बात कर रहे हैं नमाज तहज्जुद की। क्या आप जानती हैं कि नमाज तहज्जुद का सही तरीका क्या है? इसमें कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है? सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी चाहिए? कौन सी सूरतें पढ़ी जा सकती हैं? कौन सी दुआएं मांगनी चाहिए? और आखिर वो कौन सी बरकतें हैं जो तहज्जुद पढ़ने वाले के नसीब में लिखी जाती हैं? अगर आप ये सब जानना चाहती हैं तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बनी रहें। मेरी प्यारी माँओं और बहनों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि पूरी दुनिया सो रही है, हर तरफ खामोशी है, रात अपनी आखिरी घड़ियां गुजार रही है, लेकिन एक महीना नमाजी और पाकीज़ा बंदी अपने रब के हुजूर खड़ी है। उसके हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और वो अपने रब से दिल की बातें कर रही है। ये जब बंदा या बंदी अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। मेरी बहनों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यही नमाज तहज्जुद है, यही वो इबादत है जिसकी फजीलत कुरान और हदीस में बयान की गई है और जिसे नेक लोगों की पहचान करार दिया गया है। मेरी बहनों, नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए कोई मुश्किल तरीका नहीं है। इशा की नमाज अदा करने के बाद सो जाएं और फिर फजर से पहले बेदार होकर वुज़ू करें और 2 रकात नमाज से आगाज करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात की नमाज 2 रकात है, इसलिए 2, 4, 6, 8 या जितनी तौफीक हो पढ़ी जा सकती है। अगर किसी बहन को ज़्यादा वक्त न मिले तो सिर्फ 2 रकात भी काफ़ी हैं, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे के इखलास को देखता है, नमाजों की तादाद को नहीं। बहुत सी बहनों के ज़हन में ये सवाल आता है कि तहज्जुद में सूरह इखलास कितनी बार पढ़नी चाहिए? याद रखें, कुरान और हदीस में नमाज तहज्जुद के लिए सूरह इखलास की कोई मखसूस तादाद मुकर्रर नहीं की गई। आप सूरह इखलास पढ़ सकती हैं, सूरह फलक पढ़ सकती हैं, सूरह नास पढ़ सकती हैं, या कुरान की जो सूरत आपको याद हो वो पढ़ सकती हैं। बाज़ लोग मुख्तलिफ तादादें बयान करते हैं, लेकिन शरीयत में तहज्जुद के लिए किसी ख़ास सूरत या ख़ास तादाद को लाज़िम करार नहीं दिया गया। मेरी मोहतरम बहनों, नमाज तहज्जुद में सबसे कीमती चीज़ लंबी दुआएं हैं। जब आप नमाज मुकम्मल कर लें तो अपने रब के सामने हाथ फैला दीजिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए, अपनी औलाद की कामयाबी की दुआ कीजिए, अपने शोहर, वालिदैन और घर वालों के लिए खैर मांगिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है तो अपने रब से अर्ज़ कीजिए, क्योंकि वही मुश्किल कशा है, वही हाजत रवा है, वही दिलों के राज जानने वाला है। वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रा सोचिए, कितनी खुशनसीब होती है वो औरत जो रात के आखिरी पैर अपने रब के हुजूर खड़ी होती है। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तो अल्लाह ताला अपने बंदे की फरियाद सुनता है। जब दिल टूट जाता है तो अल्लाह ताला उसे जोड़ देता है। जब आंखें आंसू बहाती हैं तो अल्लाह ताला उन आंसुओं को ज़ाया नहीं करता। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज तक आपने तहज्जुद की आदत नहीं बनाई तो आज ही इरादा कर लीजिए, चाहे सिर्फ 2 रकात ही क्यों ना हो,
لیکن اپنے رب کے ساتھ اس خوبصورت تعلق کا آغاز ضرور کیجیے۔ یقین جانیں تہجد صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اعلان ہے، بندگی کا اظہار ہے اور رحمتوں، برکتوں اور سکون کا خزانہ ہے۔ محترم سامعین، خاص کر میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر نماز تہجد کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سی بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ شاید تہجد کے لیے کوئی الگ نماز ہے، کوئی الگ طریقہ ہے یا کوئی خاص صورتیں ضروری ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تہجد کا طریقہ عام نفل نماز ہی کی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ رات میں ادا کی جاتی ہے۔ میری محترم بہنوں، جب آپ رات میں بیدار ہوں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے جگایا۔ اس کے بعد اچھی طرح وضو کیجئے۔ وضو کے دوران یہ نیت رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پاکیزگی اختیار کر رہی ہوں۔ پھر کسی پاک جگہ پر قبلہ رو کھڑے ہو جائیں اور دل میں نیت کر لیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز تہجد ادا کر رہی ہوں۔ یاد رکھیں نیت زبان سے بولنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کیجئے، ثنا پڑھیے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کے بعد قرآن مجید کی جو سورت یاد ہو وہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یا کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ شریعت میں تہجد کے لیے کوئی خاص سورت کو لازمی قرار نہیں دیا گیا۔ پھر رکوع کیجیے اور اطمینان سے سبحان ربی العظیم پڑھیے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر سمی اللہ لمن لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیے، پھر سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ سجدہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قربت کی حالت ہے، اس لیے سجدوں میں خوب دعا کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی باتیں عرض کیجیے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھنے کے بعد رکوع اور سجدہ مکمل کیجیے۔ دوسری رکعت کے آخر میں اتحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیجیے۔ میری پیاری بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتی ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیریں، پھر 2 رکعت الگ پڑھیں۔ اگر 6 رکعت پڑھنی ہو تو 2 رکعت کر کے پڑھیں۔ اگر 8 رکعت پڑھنی ہو تو بھی 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ اب ایک اہم بات سن لیجئے، اگر آپ نے عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھے ہیں تو تہجد کے بعد وتر ادا کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کی نماز کے آخر میں وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ چکی ہیں تو دوبارہ وتر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ میری محترم بہنوں، تہجد میں لمبی قرات کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی کو زیادہ قرآن یاد نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ آپ جتنا یاد ہے اتنا پڑھ لیجئے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہو جائیں۔ اور یاد رکھیں تہجد کا اصلی حسن صرف رکعات کی کثرت میں نہیں بلکہ دل کی حاضری، عاجزی، خشوع اور اخلاص میں ہے۔ ممکن ہے ایک عورت صرف 2 رکعت پڑھے لیکن ایسا اخلاص ہو کہ اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے، اور ممکن ہے کہ کوئی بہت سی رکعتیں پڑھے مگر دل حاضر نہ ہو۔ اس لیے میری بہنوں، جب آپ تہجد کے لیے کھڑی ہوں تو یہ احساس اپنے دل میں زندہ رکھیں کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوں، وہ میری ہر بات سن رہا ہے، میرے آنسو کو دیکھ رہا ہے اور میرے دل کے راز کو جانتا ہے۔ پھر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے شوہر اور اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں مانگیں۔ یہی وہ لمحات ہیں جو بندے کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ محترم سامعین، خاص کر میری ماؤں بہنوں
اور بیٹیوں، آئیں نماز تہجد کی فضیلت اور اس کی عظیم انعامات کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ میری بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے اور سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ وہ رات کے اندھیروں میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتے تھے۔ جب لوگ آرام کر رہے ہوتے تھے تب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے تھے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار بنتے تھے۔ میری پیاری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے۔ آپ اللہ کے محبوب ترین نبی تھے، پھر بھی آپ راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ جب آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اتنا اہتمام فرماتے تھے تو ہم جیسے گنہگار بندوں کو اس عبادت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندوں کو پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ میری بہنوں، یہ وہ وقت ہے جب زمین پر خاموشی ہوتی ہے لیکن آسمانوں سے رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مانگنے والے کی جھولی خالی نہیں لوٹتی۔ میری محترم بہنوں، اگر آپ اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کے دینی اور دنیاوی کامیابی چاہتی ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں سکون، محبت اور برکت چاہتی ہیں، تو تہجد کے وقت اپنے بچوں کے نام لے کر دعا کیجیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا نیک بیٹا عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس کی رحمت سے کبھی نامید نہیں ہونا چاہیے۔ میری بہنوں، یاد رکھیے کہ تہجد صرف ضرورت کے وقت پڑھنے کی نماز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ بعض لوگ صرف مصیبت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے خوشی میں بھی اپنے رب کے حضور جھانکتے ہیں اور غم میں بھی۔ یہی اخلاص ہے، یہی سچی بندگی ہے۔ اور میری بہنوں، اگر کبھی آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکیں تو مایوس نہ ہوں، دوبارہ کوشش کیجیے۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ انسان نیکی سے دور ہو جائے، لیکن مومن بار بار کوشش کرتا ہے۔ آج 2 رکعت سے آغاز کیجیے، کل 4 رکعت پڑھ لیجیے، پھر آہستہ آہستہ یہ عبادت آپ کی زندگی کا خوبصورت حصہ بن جائے گی۔ یقین جانیے کہ تہجد پڑھنے والی عورت کے دل میں ایک خاص سکون پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور وہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں اور بیٹیوں، دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی۔ حسن ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو جائے گی، جوانی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ سجدے جو اللہ کے لیے کیے گئے ہوں گے، وہ دعائیں جو آنسو کے ساتھ مانگی گئی ہوں گی، اور وہ راتیں جو اللہ کی یاد میں گزاری ہوں گی، وہ کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ ایسی مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں
مستند اور ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے عزیز و اقارب تک شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے۔ جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ۔